बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बुध का दिन है, आज 24 सितंबर तारीख है और जो अहम खबरें और डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं, तफसील भी। आज इमरान खान का बड़ा अहम केस है। इमरान खान की बहनें अडयाला जेल पहुंच गई हैं, मुलाकात उनकी आज होगी या नहीं देखना है। सलमान अकरम राजा को आज उनका दाखिला बंद किया गया है। इसके साथ वर्ल्ड ऑर्डर में बड़े बड़े बुर्ज गिरने लगे हैं और नौजवानों की तहरीकें खाना जंगी 2026 को तब्दीली का साल कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ की 32 सेकंड की मुलाकात दुनिया भर में मजाक बन गया। मुसलमान रहनुमाओं की भी ट्रंप के सामने क्या हालात हुए और शहबाज शरीफ की अब करोड़ों डॉलर की लॉबिंग से 25 सितंबर को एक और मुलाकात की कोशिश ट्रंप से। सऊदी अरब के कौमी दिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए। और आज खैबर पख्तूनख्वा में शटरडाउन हड़ताल है। कोर कमांडर हाउस की तरफ दोबारा मार्च का ऐलान है और गंडापुर भी वादी तीरा पहुंचे, मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान को जो धमकियां दी जा रही हैं हमलों की, उस पर चीन ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तहरीक इंसाफ की रुकन फलक जावेद के साथ क्या हुआ, इस वक्त कहाँ है, आखिरी वक्त में किसके साथ राब्ते में थी, ये 12 घंटे की रोदात और उनकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा जो शायद अभी तक मालूमात नहीं है। बहुत सी बेबुनियाद बातें लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा पूरी तफसील आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ के पेशावर के जलसे का खौफ है। पंजाब में छापे और गिरफ्तारियां शुरू हो गई, अंदाजा करें। और 29 सितंबर को अवामी एक्शन कमेटी का जो कश्मीर में मामला है वो बहुत बड़ा हो गया। 2 अहम शख्सियात आज़ाद कश्मीर भेजी गई। और इसके साथ लेकिन तफसील शुरू करूँ तो इमरान खान के अडयाला जेल में जो केस है और खान की बहनें हैं, वो मामला अगले वीलॉग तक जाएगा क्योंकि उसकी वो अपडेटिंग मामला चल रहा है। तफसील आपको बताऊंगा उसकी। लेकिन ट्रंप की जो मुलाकात का जो शोर मचा हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पे, पूरे 32 सेकंड की ट्रंप से गिनकर शहबाज शरीफ और सागडार की मुलाकात हुई क्योंकि उसकी दिन में 32 मीटिंग्स थी तो 32 सेकंड ही मिले। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दबोचने की बड़ी कोशिश की, लपकने की, झपकने की, पलट पलट कर वार करने की, लेकिन ट्रंप का कद बहुत बड़ा है, ये छोटा है, पहुंच नहीं सके। वहां नीचे टांगों के गिर्द ही लपटते रहते। लेकिन पाकिस्तान पर कैसे कैसे अर्दली मुसल्लत हुए, यकीन करें। कभी किसी का बाजू पकड़ रहे हैं, किसी को हाथ पकड़ रहे हैं, किसी के पीछे से कोट खींच रहे हैं। ऐसी शर्म आती है, यकीन करें, बाखुदा देख के भी। वो इकबाल का पता नहीं शेर है ना, लपकना झपकना, इसने दबोचना चमचागिरी गर्म करने का बहाना बनाया हुआ है। ये 42 करोड़ रुपया लगा के नई फर्म हायर कर रहे हैं कि ट्रंप के साथ 25 सितंबर को एक और मुलाकात हो जाए। अब अल्लाह खैर का उस मुलाकात में कोई नया ऐसे ही भांड कर जाएंगे, शर्मिंदगी का सबब बनेंगे। रहनुमाओं की इज्जत अगर आपने देखनी है अवाम में तो सऊदी अरब में आपको नजर आ गई है। कौमी दिन कल बनाया गया, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और साथ जो दूसरा नारा लग रहा था वो इमरान खान जिंदाबाद। शहबाज शरीफ का कोई जिक्र नहीं था, आर्मी चीफ का कोई जिक्र नहीं हो रहा। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी जो गाड़ियों पे तस्वीर नजर आ रही है सऊदी अरब में, वो भी इमरान खान की नजर आ रही हैं क्योंकि लोगों को पता है ये प्लेटफॉर्म खान का है। बहरहाल अवाम इन लोगों को इन तकरीबात में बिल्कुल पसंद नहीं करती और बल्कि इनकी जो चंपू चमाट है। अभी एक खातून को ये लेके जा रहे थे लंदन, आखिरी वक्त में उन्हें हाथ से पकड़ के शायद निकाल दिया। उन्होंने ट्वीट की थी वो शहबाज गिल ने भी। सुहेल वड़ाइच के साथ भी उन्होंने यही किया। लंदन में कन्वेंशन में उन्हें बुलाया गया लेकिन आखिरी वक्त में सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा आप नहीं जा सकते। इस मीटिंग में जो ट्रंप के साथ हुई, मुसलमान रहनुमाओं के हालात भी इन्हीं जैसे थे। 8 मुसलमान ममालिक थे, तैयब अर्दगान समेत, सर झुका के निकले बाहर और कोई जवाब नहीं दे रहा था। कतर के अमीर, दुनिया के अमीर तरीन बादशाह भी हैं, ट्रंप को $400 मिलियन का जहाज भी दिया। गजा की सिचुएशन पर जिक्र किया, सालसी की बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे ये बड़ी अच्छी तरह पता है, आपकी तकरीर बड़ी शानदार थी लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं, यरगमारियों की रिहाई से पहले कुछ नहीं होगा। साफ साफ इंडोनेशिया का शहबाज शरीफ, वो भी बिल्कुल यही कॉपी है। वाहिद मुस्लिम रहनुमा के अपनी तकरीर में इसराइल की सिक्योरिटी की बात कर रहा था और सलाम की बजाय वो हिब्रू में शलोम कह रहा था। अंदाजा करें, ट्रंप ने उसे कहा तुम्हारी तो तकरीर बहुत ही शानदार थी। जाहिर है शहबाज शरीफ, तैयब अर्दगान समेत सबकी तस्वीरें बन गई। लेकिन अभी हॉलैंड में देखें, पार्लियामेंट में एक खातून फ़लस्तीन के परचम के रंगों में आई असेंबली में। वहाँ उन्होंने कहा झंडा लगा के आप बात नहीं कर सकते। ये लोग तो यहाँ छोटा सा बैज नहीं लगा सके, झंडा नहीं लगा सके। उस खातून को हॉलैंड में उन्होंने कपड़े बदलने पर मजबूर किया। वो जो नई शर्ट पहन के आई वो तरबूज की। अब तरबूज अलामत है फ़लस्तीन में मुज़ाहिमत की। तो इनसे अच्छे तो पुर्तगाल, फ्रांस और आपको पता है जो यूरोपीय, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लोग अच्छे डंके की चोट पर तस्लीम करते रहे। शहबाज शरीफ की जो मुलाकात में एक हकीकी मानों में अर्दली और दूसरा मुंशी, उनकी शक्लें देखें, वो जिस तरह ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे थे, बड़ा अफसोस हो रहा था। यकीन करें कि इस मुलाकात का इन्होंने इतना लंबा चौड़ा प्लान, ट्रंप ने फिर यही कहा होगा अच्छा खाना शाना खा के जाना। आखिर में इन्हें पता है कि ये आलू पाए, आलू गोश्त, सरी पाए वगैरह खाने की शौकीन है। शाम का सदर भी 60 साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार आया। ये वो शख्स जिस पे अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रहा। ये इंस्टॉल्ड किया हुआ सबसे बड़ा इनका असासा, जो कुछ अर्सा पहले दहशतगर्द था, दुनिया का सबसे बड़ा। इसहाक डार की तरह, जिस तरह वो भी मुल्क से आपको पता है भगाया, वापस लाया। ये इंटरनेशनल स्टेटमेंट भी जिसे चाहे मुहिब वतन बना दें, जिसे चाहे जब चाहे गद्दार बना दें, इनकी मर्जी। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है।
اب دیکھیں پاکستان کے حالات میں ابھی سوشل میڈیا کی ایکٹیوسٹ تحریک انصاف کے رکن فلک جاوید کو اغوا کیا گیا، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے، فیملی کو کبھی کہا جا رہا ہے پنڈی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی F8، کبھی لوہے بھیر. یہ 2.5 سال سے روپوش تھی، مفرور تھیں ان کے لیے، FIA کے مقدمات، سائبر کرائم کے مقدمات. ان کی گرفتاری کی داستان آپ سنیں تو آپ کو یقین کریں باخدا ایسے لگتا ہے، بلکہ ان پہ تو میرے خیال میں بعد میں کتابیں بھی ہوں، شاید کوئی ڈاکومنٹریاں بھی بننا شروع ہوئی اچھے دنوں میں، جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ان 2 سال میں. اب چونکہ یہ امانت ہے، ان کا حق ہے، ہمارا فرض ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں اس میں، کس نے گرفتار کروایا، مخبری ہوئی، اندرونی لوگوں نے بتایا، 2-2.5 سال یہ کہاں رہیں، فیملی کے حالات کیا ہیں، ان کا قصور کیا ہے، مقدمات کیا ہیں. یہ پاکستان کی خواتین پر جو ظلم و ستم کی ایک تاریخ ہے، یقین کریں اس کا باب ہے، اور بڑی دکھی داستانیں ہیں. یہ جو آخری شخص جس سے یہ آخری لمحات تک 2 سال سے لمحہ با لمحہ جڑی ہوئی تھی، اب نہ ان کی بہن ہے نہ رشتہ دار ہیں، بڑی قربانیاں تھیں، پیغامات بھی پہنچاتے رہے. اب انہوں نے لاہور سے بکنگ کروائی ہوئی تھی ظاہر ہے، اور یہ کیزان ہائٹس میں جو اسلام آباد کی فلیٹس جو آپ نے دیکھ لی ہیں، وہاں بلڈنگ کا کمرہ نمبر بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. اب وہاں 35 گاڑیاں ایلیٹ فورس کی، FIA کی، سائبر کرائم کی خفیہ اداروں کی پہنچ کے اس بلڈنگ کے کیمروں پر قبضہ کر کے عین اس وقت جب یہ اپنی اس سہیلی سے فون پر پل پل کی بات کر رہی تھی، جو انہیں کہہ رہی تھی بیسمنٹ سے آپ نکل جائیں وہاں سے. اچھا ان کی بہت بڑی غلطی تھی، انہیں لائیو کر دینا چاہیے. میرا تو دیکھیں تمام ان لوگوں کو جو روپوش ہیں، جو بھی کچھ ایک اور بھی خاتون گرفتار ہوئی ہیں، میرا مشورہ جب آپ گرفتار ہونے اپنے فون پہ فوراً سوشل میڈیا پہ لائیو آ جایا کریں. اس دوست کے ساتھ، سہیلی کے ساتھ یہ رابطے میں تھی، اور لیکن ہے خاتون بیچاری گھبرا گئی تھی، بندوقیں دیکھ کے دروازہ انہوں نے زبردستی کھول کے جس طرح گرفتار کیا، پھر تصویر بنائی، خاص طور پر صحافیوں کو بھیجی، مریم نواز میں اسٹیبلشمنٹ کے تمام لوگوں کو، کہ ہم نے فلک جاوید کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے بیانیہ ترتیب دینا شروع کیا، جی سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ سے گرفتار. اس بیچارے کو شاید خود نہ پتا ہو اس کا بھی کوئی فلیٹ ہے وہاں. اب ان زیادتیوں کے بارے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ جتنی بھی خبریں ہیں وہ 99% درست نہیں ہیں. اندرونی مخبری کی بات کی جا رہی ہے، یہ مخبری نہیں تھی. میرے خیال میں کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے بہت بڑی. اس سے جڑے ہوئے بہت سے چونکہ پہلو درست نہیں ہیں. مثال کے طور پر سیف سٹی کے کیمروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جہاں بھی جاتی تھی مکمل برقعے میں جاتی تھی، اس لیے کیمرے پر آنا ممکن نہیں ہے. اور گرفتاری جو کیزان ہائٹس کے فلیٹ میں تھی، جس کی رہائش آپ کو پتہ ہے، ویسے بھی Airbnb سے راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، یہ تمام پوش علاقوں میں 2 سال سے رہ رہی تھیں. گرفتاری جو خیبر پختونخوا جانا تھا ان کا تحریک انصاف کے جلسے میں. اچھا مزے کی بات ہے کہ تحریک انصاف کا انہوں نے کوئی جلسہ، کوئی پروٹیسٹ چھوڑا نہیں، برقع پہن کے ہر جلسے میں جاتی رہی، ایک پروٹیسٹ میں. یہ اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ احتجاج کے وقت آپ کہاں تھیں، آپ کہاں تھیں، تو یہ وہ ہر احتجاج میں موجود تھی. ابھی بھی یہ بس کے ذریعے اسلام آباد پہنچی، پھر ظاہر اس کی ریکی بھی ہوئی. اب چونکہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور میں جو پوش علاقے ہیں، جو ان میں آپ کو پتہ بکنگ کروائی جاتی ہے Airbnb سے فرضی نام پہ، اور یہ وہ خود کرواتی تھی، اس کی کسی نے مدد نہیں کی. 2 سال سے اسی لیے محفوظ بھی تھی. اس کی رہائش کا میں اس کی بہن کو بھی نہیں پتا تھا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ پھر تشدد سے گلوا لیتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے خامد ISI میں، یہ بالکل جھوٹ ہے. ان کی ایک چھوٹی بہن ہے، جس کا خامد کرنل ہے، جس کے ساتھ 3 سال سے ان کی کوئی بات چیت نہیں ہے. اس کے خامد جو فلک جاوید کا تو زونگ کا ایک کاروبار ہے جو 2 سال میں تو وہ برباد ہو چکا ہے، کیونکہ رہائش بدلنا، مفروری کاٹنا. ابھی حالیہ دنوں میں 62 لاکھ روپے کی انہوں نے اپنی جیولری اور زیورات بیچی ہے. سوشل میڈیا پہ بڑے الزامات ان پہ لگائے جاتے ہیں. ابھی میں ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا قرآن پاک پہ، وہ حلف دے رہی تھی کہ مجھے خیبر پختونخوا سمیت کسی کی کوئی مدد نہیں، کوئی پروٹیکشن. یہ بات بالکل درست ہے. تحریک انصاف کے کسی رہنما نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. علی مین گنڈا پور، فیصل مین، لوگوں نے کہا پروٹیکشن آفر کی، خیبر پختونخوا آ جائیں، لیکن یہ دیکھ چکی تھی جو ابھی سنم جاوید کے ساتھ ہوا، پروٹیکشن اور مفروری کے بعد آپ کو پتہ ہے، اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. پھر آپ تنقید نہیں کر سکتے، سوال نہیں کر سکتے، تو پھر احسانات کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے یہ. پھر اس وقت ان بیچاروں کے سارے کاروبار بک چکے ہیں. خرچے کے لیے اپنی گاڑیاں شڑیاں انہوں نے بیچ دی ہیں، کہ پلاٹ بیچ دی ہیں، زمین بھی کچھ بیچی ہے، زیورات بیچ دی ہیں. چونکہ FIA، پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، ISI، ملٹری انٹیلیجنس، جب سب آپ کے پیچھے لگے ہوں، جن کی عزت بیزتی کا یہ مسئلہ ہو کہ ایک لڑکی کو گرفتار نہیں کر سکتے، وجہ کہ وہ تنقید کرتی ہے عظمیٰ بخاری پہ، مریم نواز پہ، اور یہ مطلوب ہے اس پیکا قانون کے تحت زندہ مردہ ہر حال میں لانا ہے. مطلب ظلم کی انتہا دیکھیں. میں یہ بات کروں ایک خاتون کی، پاکستان کی، کسی دہشت گرد کی نہیں، کوئی CIA، موساد، KGB کے ایجنٹ کی بات نہیں کر رہا، ایک عام سی سوشل میڈیا پہ ایک جماعت کی ورکر کی، اور جو ان کو اداروں کو ان کے حلف کی یاد دلاتی ہے، ملک میں ظلم اور زیادتی پر آواز اٹھاتی ہے. ایک سیاسی کارکن ہے، اپنے قائد، اپنے رہنما کی، اس کے اوپر ظلم و ستم پر اس کی حمایت کرتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سزائیں دی جا رہی ہیں. اور یہ 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں.
جہاں جہاں دیکھیں ان کی رہائش گاہ تھی فرضی شناخت سے بلڈنگوں میں، اپنی مدد آپ کے تحت حلیے بدلنا، شناخت چھپانا، میرے ہمیں 30 سے 35 ٹھکانے بدلے ہیں اس نے، ایک خاتون نے. اور یہ کتنا مشکل کام ہے، 2 سال میں آپ کی ایک گھر بدل کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے. پھر انہیں جو پیغامات دیے جا رہے تھے گرفتار ہونے کے بعد تمہارا عبرتناک انجام کریں گے. فلک جاوید کے جو آخری پیغامات میرے جس ذریعے کے توسط پہنچے ہیں، اس نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، مجھے اپنی عزت کا خطرہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے باقاعدہ دھمکیاں دی ہوئی ہیں. یہ جو سہیلی ہے جس کی میں شناخت چھپا کے بات کر رہا ہوں، جس کے پاس ان کے بچے بھی ہیں، نگرانی کا کام دیا ہے، وہ معصوم بچے ہیں، وہ بھی بیچارے 2 سال سے دربدر ہو گئے. قصور ان کا کیا جی، بس بولنا بند کر دیں، ورنہ ہم سب لوگ جتنے اس عذاب کا شکار ہوئے وجہ یہی نا، بولنا نہیں چھوڑ دے. اب ان اداروں کو، مریم نواز کو، ان سب کی چونکہ آپ کو پتا ہے شان بہت بلند ہے، گستاخی ہو جاتی ہے، تنقید کر دیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور غصہ تو انہیں بڑی جلدی آتا ہے، بہو بیٹیوں بہنوں کو دیکھ کے تو بڑا ہی غصہ آتا ہے. فلک سے پہلے اس کی بہن کے ساتھ بھی آپ کو پتا یہی کرتے رہے، 2 سال کبھی عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں ذلیل خوار کرتے رہے. خیر وہ آج ڈکلیئر ہو چکی ہیں غدار. لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، خدا کی قسم ان 2 سالوں میں جو ان خواتین کے ساتھ، ان کے ساتھ اور بہت ساری خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، وجہ صرف یہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا. حق کے ساتھ کھڑا ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اسد عمر تحریک انصاف کا سب سے بڑا نام تھا، 8 گھنٹے نہیں گزار سکا. یہ بڑے بڑے خاندانی سیاست کے آپ کو پتہ ہے سیاستدان 3 نسلوں سے سیاست کرنے والے 3 منٹ نہیں گزار سکے. آج تحریک انصاف میں 1700 کے قریب ٹکٹ ہولڈر ایم این ایز ایم پی ایس موجود ہیں. خیبر پختونخوا کی ساری اسمبلی وزیر آپ دیکھ لیں، حالات آپ کے سامنے ہیں. تو جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت تلوار کی دھار پر چل کے کرتے ہیں اس تحریک پہ. یقین کریں یہ پاکستان کے حالات ہیں کہ یہاں پر ایسے ایسے بدبخت لوگ، وہ صحافی حسن ایوب کی جسے تصویر باقاعدہ بھیج کے گرفتاری کی ٹویٹ کروائے گی، پیغامات بھجوائے گے. میں دیکھیں 20 سال سے تقریباً پاکستان کی سیاست دیکھ رہا ہوں، کوٹ بھی کر رہا ہوں، رپورٹ بھی کر رہا ہوں. وقت کی خصوصیتیں ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. یہ عسکری اداروں کے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے، یہ ان کی آنکھیں بھی بدلتی ہیں، ان کے عہدے بھی بدلتے ہیں، اور ادارے کے اندر لوگ بھی بدلتے ہیں، تو پھر حالات بھی بدلتے ہیں، معاملات بھی بدلتے ہیں. اللہ نہ کرے کل کو ان کی خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہی گھروں سے انہیں بھی بے گھر ہونا پڑے، اغوا ہونا پڑے. اور ہم لوگ تو خیر ان کا ساتھ اس وقت بھی دیں گے. فلک جاوید کو سب سے بڑا مسئلہ اپنی عزت کا ہے، جس کے لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا آواز بلند کریں. پاکستان کی بیٹی ہے، بہن ہے کسی کی، اس کے بچے ہیں، وہ آخری پیغام بھی دے دی میرے بچوں کا خیال رکھنا. جو انہوں نے مقدمے کرنے ہیں دہشت گردی یا غداری کے کر دیں، اور صحافتی تنظیموں کو، سوشل میڈیا کو، انٹرنیشنل اداروں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی اگر برطانیہ، یورپ، کینیڈا وغیرہ میں سن رہے ہیں تو پلیز اس کی آواز اٹھائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے. سب کی عزتیں سانجھی ہوتی ہیں سوائے ان غلیظ لوگوں کو چھوڑ کے جو عزت کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. بہرحال آگے آزاد کشمیر کا معاملہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے. ایکشن کمیٹی کی جو ہڑتال 29 تاریخ کو ہے، اس پہ حکومت بڑی پریشان ہے. یاد رکھیں عوامی ایکشن کمیٹی وہاں بڑی مضبوط طاقت ہے. آزاد کشمیر میں بڑے سخت جان لوگ ہیں. پہلے بھی حالات آپ نے دیکھے کہ انہوں نے مطالبات سارے منظور کروائے. ابھی امیر مقام اور طارق فضل چودھری کو مظفر آباد بھیجا کہ وہاں اطلاع، لیکن اگر یہ معاملہ 27 کو خان کے جلسے آگے بڑھ گیا تو پھر یہ بات بڑی آگے چلی جائے گی. ان کے سامنے بڑی بڑی حکومتیں سرنڈر کرتی ہیں. یہ معاملہ جس طرح دنیا کے ورلڈ آرڈر میں آپ دیکھیں نا، 2026 کو جو بڑی تبدیلیوں کا سال کہا جا رہا ہے، نوجوانوں کی تحریک، انقلاب ہر ملک کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے، جہاں آمریت ہے، بادشاہت ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ سب خوف زدہ ہے اس وقت. خانہ جنگی کا سال اسے کہہ رہے ہیں 2026. اس میں بڑے بڑے ممالک میں تختے الٹتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ لاوا پھیل چکا ہے، یہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی 3 مہینوں میں 7 ممالک میں ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے انقلاب آپ کے سامنے. تو پاکستان جیسے ملک میں تو یہاں 64% نوجوان ہیں. یہاں بلا شبہ یہ بدامنی کا کھیل کھیل رہے ہیں جو افغانستان کے ساتھ شروع ہوا ہے. اس کے اثرات بڑے وسیع پیمانے پر نظر آئیں گے. خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اس وقت، اور کور کمانڈر کی ہاؤس کی طرف دوبارہ مارچ کا اعلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ افغانستان کو دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں اس کے اثرات آئیں گے. ابھی دیکھیں چین کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ جو آئی ہے، وہ ایک پارٹ انہوں نے پاکستان کو، امریکہ دونوں کو وارننگ دی ہے. یہ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا، اس پہ چین نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ خطے میں اگر کشیدگی بڑھی تو پھر خوشبو لگا کر آئیں. افغانستان کا مستقبل افغان حکومت کے ہاتھ، عوام کے ہاتھ میں ہے. وہاں محاذرہ نہ کریں. یہ بگرام ایئر بیس سنبھالنے کے چکر میں کہ اپنی ایئر بیسز نہ دے بیٹھے. یاد رکھیں چین کے 67 ارب ڈالر پاکستان میں لگے ہیں، تو اربوں ڈالر وہاں افغانستان میں بھی لگے ہوئے ہیں. 2023 سے لے کر اب تک ان کی آپ سرمایہ کاری دیکھیں، چاہے وہ افغانستان کے ریل پروجیکٹ ہوں، ان کی معدنیات کے منصوبے ہوں، سرحدی حفاظت کے معاملے ہوں، ڈیولپمنٹس پروجیکٹ ہوں، بجلی تیل کے منصوبے ہوں. یہ امریکہ کے بلکہ چھوڑے ہوئے جو ہتھیار قابل استعمال بنائے گئے 7 ارب ڈالر، وہ بھی چین نے مدد کی ہے. تو وہ اتنی جلدی خاموش نہیں ہوں گے. ایسے کوئی ایڈونچر ہوا اور وہ کروائے گے ظاہر ہے پاکستان سے، تو یہ معاملہ خطرناک ہوگا. اور ایک تو عرب جزائر جو ابراہم اکارڈ معاہدے کو ادھر سے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں، یہاں
معاملہ جنگ کی طرف بہت بڑا جائے گا. ٹرمپ کا تو ابھی جنگوں کا جتنا بھی وہ نیریٹو تھا وہ آج ان کے اپنے میڈیا نے توڑ دیا کہ نوبل امن انعام کے چکر میں یہ سارا معاملہ جو مصر ایتھیوپیا کی جنگ میں نے بند کروائی, وہ کہتے جنگ ہوئی نہیں کبھی وہاں. کہہ رہے سربیا اور کوسوو کے درمیان جو صوبوں کے درمیان وہاں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی. کانگو اور روانڈا کے درمیان بھی وہ کہہ رہے تنازع ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کروایا ہی نہیں, وہ تو بغاوتی اتحاد شامل ہی نہیں اس میں. پاکستان بھارت کی جنگ میں بھی بلکہ پاکستان تو تسلیم کرتا ہے, بھارت تو صاف صاف انکار کرتا ہے, ایسا یہ تنازع ہم نے خود حل کیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو امن کے نوبل انعام کے چکر میں لگا ہوا ہے, اور ظاہر ہے وہ اس طرف چھوٹے موٹی جھڑپیں جو وہ خود نہیں کرنا چاہتے, پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر پاکستان کے سیاسی عدم استحکام میں بڑے خطرناک آ سکتے ہیں. تو اللہ کرے انہیں عقل آئے اور یہ فلک جاوید کا جو معاملہ ایسے بھی ضرور ہائی لائٹ کریں اور ان کو سمجھانے کی آپ بھی کوشش کیا کریں. اور اس کے علاوہ کچھ اور اہم خبریں ہیں وہ ظاہر ہے اگلے ویلاگ میں چلی جائیں گی, ویڈیو لمبی ہوگی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.